बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरह बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत के अंदर चूँकि गाय का एक वाक़या है, उसका ज़िक्र है। गाय को अरबी में बकरा कहते हैं, इस मुनासिबत से इसको बकरा नाम रखा गया है। सूरह बकरा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो इस सूरत की अक्सर आयतें तो मदनी हैं, अलबत्ता इसकी बाज़ आयत हज्जतुल विदा के मौक़े पर भी नाजिल हुई हैं। तो नुज़ूल के एतबार से तो मदनी दौर के अंदर ये नाजिल है। बहरहाल हज्जतुल विदा के मौक़े पर भी अगर नाजिल हो तो वो आयतें जो है मदनी ही शुमार होंगी। तो इसके शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम है। तो इसका माना तो मुक़त्तआत, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं। अलिफ लाम मीम सबको अलग अलग करके जो पढ़ा जाता है, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत है। इनका माना किसी को मालूम नहीं है। इसकी हम वजाहत करते हैं। पहले हम तर्जुमा देखते हैं। ज़ालिका तो दूर के लिए इस्तेमाल होता है वो, लेकिन यहाँ तर्जुमा आम तौर पर ये किया जाता है, ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला नहीं है, रैब शक, फ़ीही इसमें, ये किताब के इसमें कोई शक नहीं है, हुदन हिदायत है, राह दिखाने वाली है, लिल लाम का माना होता है के लिए, लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए, अल्लज़ीना जो लोग, यानी अब परहेज़गारों की वजाहत करें। परहेज़गार वो लोग हैं, अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिलग़ैबी गैब पर, व युक़ीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज को, व मिम्मा, व मिन, मिन का माना से, मा का माना उस चीज़, मिम्मा उस चीज़ से, ये असल में मिन और मा है, उस चीज़ में से, रज़क़ना जो हम देते हैं रिज़्क़, हम उनको, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं, वल्लज़ीना और जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बी पर, मा उस चीज़, बिमा उस चीज़ पर, उस किताब पर, उन्ज़िला जो नाजिल की गई है, इलैका तेरे ऊपर ए पैगंबर, वमा और उस चीज़ पर, उन्ज़िला जो नाजिल की गई है, मिन क़ब्लिका तुझसे पहले। मिन का माना से होता है, क़ब्लिका तुझसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो लोग, युक़िनून यकीन रखते हैं, उलाइका वही लोग, आला हुदन हिदायत पर है, मिन रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ से, व और उलाइका वही लोग, हुमुल मुफ़्लिहून वही कामयाब हैं। सूरह फातिहा में चूँकि हिदायत की दुआ की गई थी कि बंदे ने कहा था, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे सीधे रास्ते की, तो बकरा में अल्लाह ने फरमाया ये वो हिदायत है। लेकिन साथ साथ ये भी वाज़ेह फरमाया कि इस हिदायत के हुसूल में लोगों की हमेशा दो किस्में होती हैं, मानने वाले जो मुमिन कहलाते हैं, ना मानने वाले जो काफिर कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पे मानने वालों को जब इक़्तिदार मिले तो चापलूसों की एक जमात वजूद में आती है जो मुनाफिकीन कहलाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये हुआ कि दावत दी तो इस हिदायत को लेकर लोगों के सामने पेश किया, तो अबू बकर सिद्दीक़, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है वो मुसलमान हुए और पक्का मुमिन बने। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद जैसे लोग पक्का दुश्मन हुए। मक्का में चूँकि अल्लाह के रसूल को इक़्तिदार नहीं मिला था, मदीना में जब तशरीफ़ लाए तो आपको इक़्तिदार मिला, मुसलमानों को हुकूमत मुसलमानों को मिल गई। तो
ایک طرف یہود جو ہے وہ پکا دشمن بنے، دوسری طرف انصار جو ہے پکا مؤمن اور دوست بنے، لیکن درمیان میں چاپلوسوں کی ایک جماعت تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول کی اور ان کے ساتھیوں کی، جو کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو منافق کہلائے۔ تو یہ تین قسم کے گروہ اس ہدایت کے قبول کرنے کے سلسلے میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ منافقین کا طرز یہ ہوتا تھا، جنگ میں جب مسلمانوں کا پڑلا باری ہوتا تو یہ کہتے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑیے، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو خطرے میں دیکھتے تو کہتے ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑیے، بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں گے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر تو خالی پڑے ہیں۔ تو یہ دشمن ہے۔ تو اللہ کی نے ان تینوں گروہوں کو قرآن کی ہدایت کو بیان کرنے سے پہلے تینوں قسموں کے لوگوں کو بیان کیا، ان کا ذکر کیا اور ان کا انجام بھی بیان کیا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کے قبول کرنے کے سلسلے میں کون سا طرز اختیار کرنا چاہیے اور کس طرز کے اختیار کرنے کا انجام برا ہوتا ہے، اسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو جو آیتیں آپ کے سامنے، جو آیتیں یہاں پڑھی گئی ہیں، ان آیات کے اندر جو ہے صرف ایک گروہ مسلمانوں کا ذکر ہے، اس کے بعد کافروں کا ہے، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، وہ اپنی جگہ پر بیان ہوگا۔ سب سے پہلے شروع میں اللہ نے الف لام میم حروف مقطعات شروع میں لائے، جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ مقطعات ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اس طرح کے جو شروع میں ہیں، اور دوسرے وہ متشابہات ہیں جن کا معنی تو سمجھ آتا ہے لیکن اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم جاؤ منہ پھیرو وہاں اللہ کا وجہ، چہرہ، اللہ کے لیے چہرے کی یہاں اس بات ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس طرح کی آیتیں یہ بھی متشابہات میں سے، معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع ہی میں، سب سے ابتدا ہی میں یہ ایسے حروف لائے جس کا معنی جو ہے انسان نہیں جانتا۔ یہ اشارہ اللہ نے دیا کہ شریعت کے احکام بعض ایسے ہوں گے جو سب کو بآسانی سمجھ آ جائیں گے، مثلا زکوٰۃ دینا جس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس کو قابو میں رکھا جاتا ہے، یا بھوکے لوگ جو ہیں ان کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو انسان ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ قربانی کرنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بعض عبادات وہ بھی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ حج میں آپ طواف کرتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، صفا مروہ میں آپ جو ہے سعی کر رہے ہوتے، شیطان کو آپ جو ہے نا ایک دیوار کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں شیطان کہہ کر، نماز میں آپ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو حکمت سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح شروع میں الف لام میم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے کہہ کر اس کو ماننا ہے، اسی طرح احکام کے اندر بھی ایسے احکام ہوں گے جن کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو تشریح کے اندر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کے مضامین درست ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس میں شک نہیں کریں گے، لوگ تو بہت ایسے ہیں جو شک کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی کجی ہے۔ تو ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی، راہ دکھانے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسری جگہ پر ھدی للناس آیا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں ھدی للمتقین کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہدایت جو راستہ دکھانا، ہدن، ہدایت مانا راستہ دکھانے والی کتاب ہو، تو راستہ دکھانے والی تو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ھدی للمتقین کا مطلب ہے کہ اس طرح راستہ دکھانا کہ منزل مقصود تک پہنچانا، اس طرح کی ہدایت یہ صرف متقین کے لیے ہے، اور متقین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں پھر اس سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہاں سے آگے جو میں نے کہا تھا تین گروہوں کا ذکر کیا تھا، تین میں سے جو پہلے گروہ کا ذکر کیا اور اس کی 5 صفات بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ کا وجود ہے، جنت جہنم ہے، وحی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے، فرشتوں کا وجود ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، ان پر ایمان لانا ان کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، سب چیزوں کی جو ہے
ادائیگی جو ہے صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اور اپنے اہل و عیال جس کے اوپر خرچہ دینا، جس کا خرچہ دینا انسان پر لازم ہو اس خرچہ کا دینا، یہ سب مراد ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا وَمِمَّا علمناہم یعلمون، جو کچھ ہم نے ان کو سکھایا ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ علم دوسروں کو سکھاتا ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے وہ ہنر دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ اس کی تیسری صفت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی صفت وہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا، ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے اوپر نازل ہوا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قرآن مراد ہے، اس پر عمل کرنا بھی اور اس پر ایمان لانا دونوں لازم ہے۔ اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صرف ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ لازم ہے۔ اور یہاں سے ختم نبوت بھی ثابت ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی کتاب نازل نہیں ہونی۔ اگر ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ آنے والے جو آپ کے بعد والے پر نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے، یہ نہیں فرمایا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے بعض منکرین ختم نبوت کہتے ہیں وَبِالنُّبُوَّةِ الْآخِرَةِ، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن ہے، تو اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی اگلی صفت بیان فرمائی، یہ 5 صفات ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، اور انفاق ہے، اور قرآن پر ایمان ہے، قرآن سے پہلے والی کتابوں پر ایمان ہے، اور اسی طرح آخرت پر ایمان ہے۔ یہ اس گروہ میں سے پہلے گروہ کا ذکر ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی ان آیات کی تشریح اور وضاحت تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔